हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा और राइटर का नाम भी आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। तो बढ़ते हैं अब नावल की तरफ। नावल किस पेज पे है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह ये पहली बार ही पढ़ रही हूँ। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन्नाटे को चीरती फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहले ही हवास पाख्ता सी डरी सहमी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, इस अचानक अफ्ताब व बेसाख्ता बुखलाकर एक तवील और अरीज चीख इसके मुंह से बरामद हुई थी। फिर इस चीख का गला बड़ी बेदर्दी से इसके मुंह पर हाथ रखकर घोंट दिया गया था और साथ ही अंग्रेजी में निहायत सफाक लहजे में कहा गया था, खबरदार अगर कोई हरकत की आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी कि बाकी कसर इसके सफाक लहजे ने निकाल दी। इसे तो खौफ के मारे पीछे मुड़कर ये तक न देखा गया कि इसे धमकाने वाला जल्लाद आखिर है कौन। वो बस दूर इसके मुंह पर हाथ रखे से घसीटता चंद कदम पीछे हटा और फिर दूर लाकर जोर से जमीन पर पटकता हुआ बोला था, बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान ने चौपट कर दिया है, अगर जरा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी पथरीली और खुदरी हुई जमीन पर पटकने जाने पर अपनी बाजू से निकलते खून को देखती रह गई थी और दोबारा आगे बढ़ गया था। इसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सजा है? इतने वीरान और खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से पाला पड़ा। या अल्लाह मदद फरमाओ। खामोशी से आंसू बहाती अपनी चोटें से ला रही थी जब वो वापस आता हुआ दिखाई दिया था। आयला ने दूर से ही अपनी सिमत आते देखा तो नए सिरे से सहन की थी। इसकी खौफनाक सी धमकी से बुरी तरह खौफजदा कर गई थी। तुम्हारी वजह से मेरे इतने दिनों की मेहनत जाया होगी स्टूपिड गर्ल। मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा दो। तुम्हें इतनी बेतुकी सी चीख मारने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ही डरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। उसके ऊपर खड़ा ऐसे घूरता हुआ बोल रहा था, अंदाज ऐसा था जैसे से कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से इसकी ताक में था। आज जाके सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं कहाँ से नाजिल होगी। ना यूं फजूल तरीके से चीखती, ना वो चौंकता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चौंक गया था और गोली इसकी टांग में लगी। वो बुरी तरह इस पर बरस रहा था और वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। जख्मी शेर को तो यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो बजाय वो मेरी ताक में होगा। आखिर इसे अपने जख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना बोल कर बस जख्मी शेर के नाम पर दहल कर आएगी थी। इसकी खौफ से आंखें फैली थी। पहली इसकी आंखों पर नजर पड़ी तो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला था, तुम तो अपनी खैर मनाओ। क्या पता मेरी बजाय तुम ही इसके हत्या चढ़ जाओ। बड़ा यार है, 3 दिन से मुझे नचा के रखा हुआ है, कुछ तुम्हें भी तो सजा मिले। यूं बेमौका चीखने की और फिर इसके जवाब का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया था। ये तो शायद वापस जा रहा है और मुझे इसी की हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी है आखिर है तो इंसान ना चाहते हुए जल्लाद नुमा ही सही। इस जख्मी शेर से तो बेहतर है ना अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा। इस सोच का जहन में आना था कि वो जो इतनी देर से मुस्तकिल एक ही एंगल में बैठी हुई थी उठकर इसके पीछे भागी थी। चीख कर इसे कसदन आवाज़ नहीं दी थी। वो पहले इसके चीखने से चिढ़ा हुआ था। वो बड़ी सुस्त रवि से चढ़ रहा था, इसलिए आयला ने 2-4 सेकंड में ही इसे लिया और पुलिस से मुखातिब हुई थी, देखिए मैं यहाँ रास्ता भूल कर आ गई हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दे तो। वो जो इसके भाग कर अपने पीछे आने पर हैरान था। इसकी बात सुनकर बेनियाजी से बोला था, अव्वल तो मुझे खिदमत खल्क का कोई शौक नहीं है, दोम अगर होता भी तो तुम्हारी तो हरगिज मदद ना करता। मेरी तरफ से माजरत। इस पर एक सख्त गुस्से से सख्त परी निगाह डालकर जैसे ही आगे बढ़ा, आयला इसके सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, आपको इंसानियत का वास्ता। देखिए मैं जानबूझकर नहीं चीखी थी, आप मुझे माफ़ कर दें। इस खौफनाक जंगल में खौफ और दहशत से मैं मर ही जाऊंगी। इसके सामने वो हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखों में इल्तिजा थी। वो 2-4 मिनट से घूरता रहा, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला था, वो जो इतनी देर से इसे ऐसी ही कैफियत में खड़ी हुई थी, एकदम पुरसकून होकर इसके पीछे चल पड़ी थी, जबकि वो इसे कतन बेनियाज नजर आ रहा था। वो इसके पीछे आ रही है या नहीं। आयला तकरीबन भाग रही थी लेकिन फिर भी इससे काफी पीछे थी। भागते भागते इसकी टांगें बुरी तरह से शल हो गई थी, सांस फूल गया था, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी यूं जैसे इसे खौफ हो कि वो इसे छोड़कर चला जाएगा। इसे शायद ये ऐसे ही भागते दौड़ते आधा घंटा गुजर गया था जब वो एक जीप के पास जाकर रुक गया था। ड्राइविंग सीट पर बैठ के इसने हाथ वाली सीट का दरवाजा खोल दिया था। आयला के बैठते इसने जीप फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दी थी। शायद हर काम तेज रफ्तार करना पसंद था। तेज चलना, तेज गाड़ी चलाना और तेज आवाज में भूल कर सामने वाले को दहलाना। इसकी तरफ तो इसने सरसरी नजर भी नहीं देखा था, जबकि वो चोरी चोरी कितनी बार इसकी तरफ देख चुकी थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक की जैकेट, लॉन्ग शूज, कंधे से लटकती राइफल, जैकेट की जेब में ठूंसा रिवॉल्वर और पैंट की जेब में अरसा खंजर।
وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے یارا کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ عائلہ کے دل کو کچھ مطمئن ہوا تھا۔ شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گیا کہ یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اسی وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا تو اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی تھی۔ اتنا بے ہوتا اور بدتمیز انسان ہے نا، اگر مدد کر ہی دی ہے تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دے۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے تو دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر صداع آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے تھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا؟ پورا لگژری بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹ کا تھا، میرون کلر کا دبیز اور آرکم دے قالین جس پر سبز اور سبزی سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور سائڈ پر فولڈ چیئر رکھی ہوئی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈ، 2-4 کتابیں، سگریٹ کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے ہوئے تھے، ایک ادھر ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا ہوا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب زادہ ہے یا شکاری؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے ہی لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر بیٹھ کر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا تھا۔ اپنی اتنی انسلٹ پہ اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور جائے بنا نہیں تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں کلین پر سمٹ سماٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپا تھپا کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیٹ پاڑ کر چکا ہوتا۔ اس حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہیں فلور پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آلن نے 2-4 بار سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تو تھک کر نڈال ہو چکی تھی اور کچھ نیند کی بھی طاری ہو گئی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جو شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی اور جب سے آئی تھی اسی زاویے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹانگیں پوری طرح اکڑ گئی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا اسے شاید شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جو ٹانگیں سیدھا کرنا چاہ رہی تھی شدید کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر پائی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے صبح سے ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں پیا اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے کب کی تھی زندگی میں، وہ بھی خالی پیٹ، لہٰذا اس کا نڈال ہو جانا فطری تھا۔ وہ اوپر سے ٹین ڈبہ کھو رہا تھا، پھر شاید اس نے اس میں سے خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں اکیلا ہو، اس کے وجود سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ شاید اپنے خیال میں وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کافی اسے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مرمت اور مہمانداری کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہٹ تک نہ پھینکی تھی اور اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تھی تو بریڈ کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز سلائس رکھ کر تینوں سینڈوچ تیار کیے تھے۔ انہیں بہت پیار سے پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے ایک کپ میں کافی مکس کرنے لگا۔ جب کافی تیار ہو گئی تو دونوں چیزیں لے کر وہی اس کے پاس فلور کشن پر آ بیٹھا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس سے چھین کر کھا جاتی۔ خالی پیٹ ساری ونا بھول گئی تھی۔ آج اس نے جانا کہ بھوک کتنی بڑی بلا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ پیٹ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بامشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے ہوئے جوت کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی۔ اسے ایک آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے پلیٹ سے سینڈوچ اٹھایا اور یوں کھانے لگی جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا جو اسے کو کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا تھا، مگر ایک سینڈوچ سے تو اس کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے فوراً دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت بھوک کے سوا کوئی بات یاد نہ رہی تھی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ میں سے ایک نوالا لے چکا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے بیگ سے بسکٹوں کا پیکٹ نکال لیا تھا۔ جب تک اس نے پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے 3 سینڈوچ کھا چکی تھی۔ اس نے پیکٹ سامنے کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم بھی یاد آ گئی تھی۔ اسے اپنے ندیدے پن اور بے اختیاری پر افسوس بھی ہوا تھا۔ بسکٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ وہ بولا،
رہی تو وہ بولا تھا اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔ لہٰذا اچھا خاصا اکڑا اور ڈوڈ قسم کا تھا، لیکن اس کے لہجے پر ناراض ہونے کی بجائے وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا، پاکستانی ہے وہ، کچھ جوش اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تو اپنے محسوس اکڑے لہجے میں بولا تھا، کیوں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں؟ کیا فضول و حکمانہ سوالات سے مجھے چڑ ہوتی ہے؟ وہ بسکٹ کھاتا ہوا بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی تھی، اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خواتین کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچتی رہی اور وہ کافی پیتے ہوئے دوبارہ اس سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، اسے اتنے خوفناک جنگل میں کیا کری ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ قدم لاپرواہ ہوا ہو، اگر وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ اٹھا، پلیٹ اور کپ وہیں چولہے کے پاس رکھ کر باہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی وہ واپس نہ آئے تو آئلہ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ اختیار خیمے سے باہر آئی تھی، ارد گرد پھیلا اندھیرا خوف کو دو چند کر گیا تھا، سوائے دور دراز سے آتی چیخوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں، جانے کسی جانور کی تھی یا کسی اور چیز کی، وہ خوف سے سن کھڑی رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا تھا، تبھی اسے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ عجیب قسم کی لڑکی ہے، اسے بری طرح ڈانٹتا چلاتا خیمے میں گھس گیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتی اس کے پیچھے چلی آئی تھی، اس کی تمام تر بدتمیزی کے اس کے ہونے سے ایک عجیب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف زائل ہو گیا تھا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دی تھی، کمبل تان کے لیٹ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی رہی، اسے دیکھتی رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشن ملا کر ان کے اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ پورا کھول کر اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ بھلا ہوا اس فیشن کا اس نے خود سے کہا تھا، ورنہ ٹھنڈ میں زمین میں ٹھٹر کر مر جاتی لیٹے ہوئے۔ ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ آس پاس آتے جانور کی آوازیں سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ گپ اندھیرا ویران جنگل، اس کے زمین میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کچھ نیم غنودگی میں جا چکا تھا جھنجھلا گیا تھا۔ آپ سونے دیں گی تو سوں گا نہ، فرمائے اب کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کی وہ جل کر بولا تھا، اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سو رہے ہوں تو کوئی جانور درندہ آ کر اندر آ جائے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنے منہ کو اس کی طرف موڑا، مسکراہٹ سے بولا تھا، جانور اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے؟ آخر ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ میڈم، آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ آرام فرمائیں۔ اس کے طنز لہجے پر بری طرح تب کی تھی جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں یاد کی تھی پڑھنے لگی، اچھی طرح پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی۔ اسی وقت اسے اپنے دھیان آیا لیلی اور دانش کا سارا دن اپنی الجھن پریشانی میں گزرنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ کتنے خوش باش ہم گھر سے نکلے تھے، پتہ نہیں تھا ہماری تفریح یہ کرے گی۔ وہ تو کل رات کے سب مناظر سوچ کے وہ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیلی اس کی چچا زاد بہترین دوست تھی جو ان کے پرزور دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی کیا، چچا کی بقول ان کا بیٹا تھا۔ وہ تھی بھی مست ملنگ لاپرواہ۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی۔ ایک چاچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کو مردانہ انداز بے تکی حرکتیں، اٹھتے بیٹھے اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھیں۔ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے، آئلہ کو دیکھ لو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی بھی نرم تمہاری طرح نہیں ہے، اور دیکھو اس کے اندر کتنا دھما پن ہے اور شائستگی ہے۔ مگر لیلی ہی کیا جس پر کوئی بات کا اثر کر جائے۔ وہ چاچی کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوستیں تھیں۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھتا جاتا تھا۔ کہاں لیلی جینز شرٹ پہننے والی منہ پر سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ پھیلا کر کرتی سنجیدہ خاموش دب۔ سب حیران، بچپن سے آج تک بیسٹ فرینڈ تھی یہ۔ پچھلے سال جب لیلی کراچی آئی تو کہہ گئی تھی کہ اگلے سال تم کینیا آؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں۔ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی تو وہ جانے کے لیے بے چین تھی۔ اصل مسئلہ اجازت ملنے کا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا کہ اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے ہیں، اگر تم بھی چلی گئی امی کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلی کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل اس کا بھی بہت تھا جاننے کا، پر کیا کرتی۔
میرے اکلوتا چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ خود سے افسوس کرتے پتہ نہیں لیلا نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا، مجھے عائلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے، ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، جو اب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی، خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا تھا۔ لیلا نے ایک ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی، اس کی ہر اونٹ پٹانگ میں دانش بھی ضرور شامل تھا۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ دانی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تم آ جاؤ، دانش حکم کا غلام مریضوں کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا تھا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیلا MS کرنے میں مصروف تھی۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی بھی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی عائلہ کو حیران کر دیتی، دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسا تھا، ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا۔ شروع میں عائلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا تھا، ایسی ہی کباب میں ہڈی، لیکن جلدی سے غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، نہ دانش ایسی بات کرتا تھا جس سے وہ لال پیلی ہو جاتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا دوسرے کا اندازہ دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف رہی، پھر عائلہ کو مکمل وقت دیتی رہی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیاتات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ ساتویں آسمان تک آیا تھا۔ عائلہ تم بھی اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل رہی، دونوں ماں بیٹی میں زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ عائلہ بیچاری پریشان کی سک میں بولے، چچا جان خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی نے بھی کھڑی سنا دیتی، آپ رہنے دیں، آپ کی شے پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دراتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیاں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے۔ جب منت سماج کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی، دوسرے دن فکر مند ہونے لگی تھی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی نکلی، اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے اجازت دے دی تھی۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر ان تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا، عائلہ بھی میرے ساتھ جائے گی، چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہوگی۔ ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے، جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر سرچ کرنا ہوگا، میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے کہ یہ کام مجھے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دے گی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں بہت ذہین بیٹی دی ہے، ایک آپ ہیں کہ ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں۔ عائلہ کا ساتھ اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے، یہ گھر بور ہو جائے گی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے، آخر کار اجازت مل گئی تھی، دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا، اس کے بغیر پریشانی کے اسے جانے دے، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہے تھے، وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی، لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر عائلہ اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تو خود پہلے ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی، چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے خوشی شال سویٹر رکھ لیے، سرے شام وہ روانہ ہو گئے تھے۔ دانش اور لیلا اگلی نشست پر تھے، وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑ کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے، اس کا بس چلتا شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی۔ عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، درخت، پہاڑ، جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا، چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم آج ڈائناسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں، اس کو آج جنگل کے جانور کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل کہہ رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی تھی۔ لیلا کی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی ہے۔ لیلا اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے گاڑی نے 2-3 قلابازیں کھائی تھی، زمین معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی کے قلابازی کھانے سے دروازہ کھل کر وہ کسی بال کی طرح باہر اچھلتی ہوئی زمین پر جا گری تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی موجود کسی کھائی میں جا گری تھی، اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا، دماغ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی تھی، اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا موزہ ہوا تھا، اتنی بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، کونیاں تھوڑی چھل سی گئی تھی، ابھی بھی خون رس رہا تھا، گھٹنے معمولی زخمی ہوئے تھے۔
وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کیے بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئی تھی جہاں گاڑی گری ہوئی تھی۔ نیچے جھک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کھائی تھی اس کے تصور سے بھی زیادہ گہری تھی۔ اچھی طرح نظر دوڑانے کے بعد گاڑی کے ہی کوئی آثار نہ ملے، گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتا۔ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی، اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود کہاں ہے، اس وقت کہاں موجود ہے، یہ کون سی جگہ ہے، واپسی کا کون سا راستہ ہے۔ ان سوالات کا آنا تھا، وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر کرنے پڑ گئی تھی۔ ایک ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتا نہیں تھا۔ وہ کسی طرح بھی شہری آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں پہنچی۔ اٹل کر سے چلتی رہی، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ شام کے سار ہونے لگے تھے۔ وہ بری طرح بے بس ہو کر وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب کبھی وہ اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی، جنگل میں جہاں نہ آدم تھا نہ آدم ذات۔ یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی۔ رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل۔ وہ تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کتے بلیوں سے ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی، بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی تھی۔ پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے ویرانے میں ایک جیتا جاگتا انسان ملا دیا تھا۔ تمام رات اس نے عجیب و غریب کیفیت میں گزاری تھی، کبھی آنکھ لگ جاتی، کبھی کھلتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی تھی۔ سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ سنیے پلیز رک جائیں، میری بات تو سن لیں پلیز۔ وہ چیخ کر آواز دینے لگی، لیکن اسی وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کسی بازگشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ صبح کے 4 بجے ہیں، رات کب کی ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک اکیلے چھوڑ کے جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنی بزدل کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ کپڑے نکھرے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا تھا۔ آپ میری مدد کریں پلیز، آپ مجھے یہاں سے کسی بھی شہر یا قصبے میں چھوڑ دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ کھڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا تھا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا تھا، اس کے اداس چہرے پر سرسری نگاہ ڈال کے سے مخاطبہ، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ منہ دھونا ہوا تو ہمارا شاہی حمام۔ اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی تھی، اور یہ جا وہ جا۔ وہ کچھ دیر کھڑی جیپ کو دیکھتی رہی، جب نظروں سے اوجھل ہوگی تو واپس خیمے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشانی سے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کہا تو ہے کہ مدد کرے گا، پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ خود کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، چڑیوں کے چہچہاہٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا سے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئے تھے۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے، درخت، پھل پھول، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے اور جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہوئی تھی۔ وہ ظہر کے خیمے میں آ گئی تھی، نہ قبلے کا پتہ تھا نہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور سے نیت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کی، اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس آئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، برتن دھونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔ بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی پتی، خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی تھی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ اور پیکٹ اٹھا لیا تھا۔ 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ویرانے میں اس کی خوراک کا بندوبست کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد بستر کی چادر جھاڑی، کمبل طے کیے۔ وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ سب کام کر کے دیکھا، گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھی۔ وہ منع کر کے گیا تھا کہ مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی۔ میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات کے متعلق وہ مشکل سے 10 منٹ پڑھ پائی۔ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا تھا، اس میں بولے جانے والی زبان سے وہ قطعی ناآشنا تھی، باہر نکل کر آس پاس تفریح کا لطف نہیں لے سکتی تھی۔ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانور کا خیال آیا تو دوسری دل دہلا دینے والی سوچ بھی ذہن میں آ گئی تھی۔ اگر اس وقت کوئی جانور گھس آئے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو ہر طرح بہلانے لگی کہ وہ شکاری ہے، اسے ہی محفوظ جگہ لگی تو خیمہ لگایا، یہاں یقیناً کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی تھی۔ صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی، وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا تھا۔ گھڑی نے 4 بجائے، اس نے شکر ادا کیا وہ آنے والا ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے، مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگے تھے۔
اسی شیر کا شکار کرنے گیا تھا۔ اس نے خود سے کہا تھا اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا۔ وہ یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پورے خشو خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی تھی۔ 2 نفل پڑھ کے اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیت کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ شکر ہے خدایا، وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خوش ہوئی تھی۔ وہ اندر آیا تو اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل سے اوڑھا ہوا تھا اور اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے اسے مخاطب کیے ہوئی تھی۔ وہ اس کا گھرتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، سامنے کارپیٹ پر پھینک دی تھی۔ اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے اور انہیں بھی دور پھینک دیا۔ وہ جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ ہو گئی تھی، اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ذرا ڈر گئی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی تم جیسی بلا نازل ہوگی۔ وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھول کر رہ گئی تھی، مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھڑی کھڑی سنا دے، اس لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا تھا جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہو۔ اس کی اس طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھایا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا لگاتا رہا تھا۔ اس کو خاموشی سے کھڑے دیکھتی رہی تھی۔ اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا کہ اسے بات کیسے کی جائے۔ وہ اپنے آپ سے بولی تو وہ تھوک نکلتی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ دیکھیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے پلیز۔ ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا تھا۔ میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کیا بات ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیج دیا، تب پریشان نہیں ہوئے لا کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم خود غصے میں ہوں، تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے، میں اکیلی نہیں مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے، میں اکیلی نہیں تھی، ہم دونوں لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اور وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی۔ اس نے بزاری سے ٹوک دیا تھا، مجھے تمہاری غم زدہ داستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے معاف ہی رکھو، یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو ورنہ جہاں مرضی چلے جاؤ، میں جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے اوپر میرا یہی احسان کافی ہے، تمہیں یہاں رہنے دیا، اس سے زیادہ کچھ توقع نہ رکھنا۔ وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی، اس کی اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ جنگلی خود کو سمجھتا کہ اتنی باتیں تو پوری زندگی میں اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ یہ رکھے بنا احسان سنبھال کے، مجھے ضرورت نہیں ہے اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی جسے ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ نہیں، میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں اور آپ کی ہم وطن ہم مذہب بھی ہوں، آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نا، جا رہی ہوں میں یہاں سے، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی باہر کی جنگل پہ قدم بڑھانے لگی تھی۔ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرانگی بھی تھی۔ اب میں چاہے اس چیز سے کہ مر جاؤں، آپ سے مدد نہیں مانگوں، کتنی انا مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے بتا دوں آپ ایک بدتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ مر گئی تو میرا خون آپ کے سر پر ہوگا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہاں سے آت ہو گئی تھی، رونا کی غصے سے نکل تو آئی تھی، اب عجیب غریب آوازوں سے وہ ڈر رہی تھی۔ شام کے ٹائم ہی ایسا عالم تھا جیسے آدھی رات ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں ایسے مرنا لکھا ہے تو بدل نہیں سکتے۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے، ویرانی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی کہیں سے بھوت نکل آئے گا۔ ایسی جگہوں پر تو بدروحیں بھی بسیرا کرتی ہیں، کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی، آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے نواب کہیں کا، اللہ کرے اسے وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ روتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی، پیٹھ پیچھے کسی کو بددعا دینا اچھی بات نہیں ہے۔ جانے پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ چلو، وہ اسے چلنے کا کیا کرے، خود چل پڑا تھا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ٹیس سے مس نہ ہوئی تھی۔ چلو وہی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دوں؟ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بے غیرت نہیں ہوں، اتنا ذلیل کیا ہے پھر بھی چلے جاؤں۔ اتنی دیر سے رو کر آواز بیٹھ گئی تھی جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔ سوچ لو، جہاں تم اس وقت بیٹھی ہو یہ جگہ سانپوں کا گڑھ ہے، رات کے وقت درختوں سے اتر کر زمین پر چہل قدمی کرتے ہیں، اور وہ بھی کوبرا سانپ۔ ایسے تو یہاں اڑنے والے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ خیر تمہاری مرضی۔ اپنی بات ختم کر کے اپنے قدم آگے بڑھانے لگا تھا جبکہ وہ سانپوں کی وادی میں بیٹھی رہی۔ اس سے انا کا مسئلہ تھا۔ اچانک وہ چیخا، ارے تمہارے پیچھے سانپ، ہلنا مت۔ جواب میں وہ اس سے بھی بلند چیخیں مارنے لگی تھی۔ ایک دم کھڑی ہو گئی اور بھاگ کر اس کے پیچھے آ کر چھپ گئی تھی۔ مضبوطی سے اس کی قمیض پکڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں ہے سانپ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی تو یہیں تھا۔ خیر جانے دو، ہمیں کیا، چلو چلتے ہیں۔ آئلہ نے اس کی قمیض سے چھوڑ دی تھی۔ دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہاں سانپ تو کیا چھپکلی بھی نہیں تھی۔ چلنا ہے کہ نہیں؟ تم مجھے
کوس رہی تھی، پھر بھی لینے آ گیا۔ وہ بھی تک سانپوں کے ڈر میں تھی۔ کیا واقعی میرے پیچھے سانپ تھا؟ اس وقت بھی تمہارے پیچھے درخت پر ایک سانپ جھول رہا ہے، وہ بڑی بے نیازی سے بولا تھا، اور وہ پھر چیخ مار کے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جی چلے جلدی یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور دھیرے سے بڑبڑایا تھا، اگر یہ نہیں آتا تو دنیا سے کوچ کر جاتی۔ اچانک اس نے چیخ ماری، وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات بات پر چیخیں مارتی ہو، تمہارے گلے میں خراشی نہیں پڑتی؟ میرے تو کان کے پردے پھٹتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولا، ابھی میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی ہے، کوئی چوہا ہوگا۔ اچھلتے سانپ کبھی دیکھا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی سفیدی سے متاثر ہو کر دلاسا دے رہا تھا۔ کیا پتا تھا محترمہ سانپ کے نام سے اتنا خوفزدہ ہو جاتی ہوں گی؟ اگر سچ میں سامنے آ گیا تو؟ اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ تم ننگے پاؤں ہو؟ آپ نے اتنی بدتمیزی کی؟ میں غصے میں ننگے پاؤں ہی آ گئی۔ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ وہ حیران ہو کر بولا تھا۔ لڑکی جھوٹ مت بولو، الٹا تم مجھے جنگلی بےہودہ کیا بول کر آئی تھی۔ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے، میں پھر بھی تمہیں لینے آ گیا۔ وہ نئے سرے سے تب کی تھی۔ اچھا، پہلے مجھے منحوس مصیبت بلا کس نے کہا تھا؟ اچھا چلو، حساب برابر، کسی کا کسی پر ادار نہیں رہا۔ میرا خیال ہے اب جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ تشریف لائیں میری نہایت قابل احترام اور معزز مہمان، اگر آپ اندر آ کر میرے غریب خانے کو رونق بخشیں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ میرے خیال سے بات بات پر ایسے چڑھ جانا، اسی لیے اپنی صحت کا خیال کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ خوش رہا کرو، ورنہ کچھ عرصے بعد تو لوگ تمہارا نام چڑچڑی رکھ دیں گے۔ وہ چولہے کی طرف بڑھا تھا، اس سے بولا، کچھ کھایا تھا دوپہر کو؟ جواب میں اس نے نفی میں سری لایا تھا، صبح چائے بسکٹ کھائے تھے۔ دیکھو، اگر تم بیمار پڑ گی نا تو مجھ سے توقع مت رکھنا، میں تماداری کروں گا۔ میں تو چلو کام کی دھن میں کھانے پینے سے غافل رہا، لیکن وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، میں آج تمہیں مزیدار پاستا بنا کے کھلاتا ہوں۔ وہ اچانک ہی مہربان ہو گیا تھا۔ اس کے بدلنے پر بھی حیران تھی۔ اس نے بیگ سے پاستے کا پیکٹ نکالا، چھوٹی سی پتیلی نکال کر وہاں پاس پڑے کین سے پانی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے کام کرنے کا انداز اناڑی تھا۔ وہ سگر پن سی تھی، اس کے بھوپڑ کو برداشت نہیں کر سکی، اس کے پاس آ گئی اور بولی تھی، آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ جواب اس نے کندھے اٹھائے تھے۔ موسٹ ویلکم، یہ کام بھی میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اگر عبداللہ یہاں ہوتا تو آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جاتی، مگر افسوس وہ چولہے سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پانی میں پاستا بھرا ہوا تھا، بیچاروں کو ڈوبنے کے لیے۔ چلو پھر پانی بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بول کے ہنس رہی تھی، وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر اس نے اوپر سے تھوڑا پاستا نکال دیا اور بولی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بیگ سے نمک لے سکتی ہوں؟ جو چاہے لے لو، کھانا جلدی کھلا دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، پورے دن کا پیاسا بھوکا ہوں۔ مزید کسر تم نے منتیں کروا کر پوری کر دی ہیں۔ وہ خود ہی بیگ سے نمک نکال کر لے آیا تھا اور پوچھنے لگا، اور کچھ چاہیے؟ ہاں، ایسا کرے مچھلی اور مشروم کا ایک ڈبہ لے آئیں۔ سامان کا تفصیلی جائزہ لے کر وہ صبح سے لے چکی تھی۔ وہ بڑی سادہ مندی سے دونوں چیزیں لے آیا تھا اور خود ہی کھول کے اسے دی تھی۔ پاستا بوائل ہو گیا تھا، اس کا پانی کہاں پھینکوں؟ تو وہ بولا تھا، لاؤ میں باہر پھینک کر آتا ہوں۔ وہ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا، اسے شاید بھوک لگی تھی، اس ڈر سے اسے نہیں دیا پانی کے ساتھ سب پھینک ہی نہ دے۔ وہ خود ہی اٹھا اور باہر لے کر گئی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ پھر وہ جتنی دیر مشروم اور مچھلی کو بھون رہی تھی وہ بھی ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فرائی کے بعد اس نے چیزیں مکس کی، پتیلی میں اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ کہیں گہری سانس لیتا ہوا بولا تھا، خوشبو تو زبردست آ رہی ہے۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے لیے ڈالنے لگی تھی فرائنگ پین میں، کیونکہ یہاں سب چیزیں ایک ایک تھی، چمچ بھی ایک تھا۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑ کر کارپیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اپنے لیے۔ پتیلے کے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی تھی، بڑی رغبت سے کھانے لگا تھا۔ بڑے دنوں بعد اسے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا تھا۔ وہ کھانے کی تعریف کر رہا تھا، خالی پیٹ کر کے اور نکال کے لے آیا جبکہ وہ کھا پی کے فارغ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی جلدی کھا چکی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا، کل اس کا ندیدہ پن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور اتنا تھوڑا سا کھایا تھا اس نے۔ وہ شاید خلوص سے بول رہا تھا، مگر آئلہ کو لگا کل کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، شکریہ۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا اسے اپنے خیالات سے اب تفصیل سے سنا دینے چاہیے تھے تاکہ اسے پتہ چلے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کل تو میں پورا دن بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹکتی رہی تھی، لیلا کے نیچر نے سب کو مروا دیا۔ وہ ابھی ٹھیک سے بات نہیں کر پائی، اس نے بورے سے ٹوک دیا، ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا، شوق میں تو تم یہاں نہیں پھر رہی، اس ذکر کو رہنے دو۔ وہ دوسری بار اس کے اوپر گزری جو بات سننے سے روک دیا۔ اس کا پورا منہ دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ دیکھو، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا عجیب ہوں، کسی ایک کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، آپ کی بھی کہانی دردناک آہوں سسکیوں والی ہوگی۔ اس وقت میرا رونے کا بالکل موڈ نہیں ہے، اور اس وقت تم سناؤ گی تو خود بھی رو گی، پہلے میں بھی
20-25 لیٹر پانی آپ کی آنکھوں سے بہہ گیا ہے۔ عجیب آدمی ہیں آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس ہے ہی نہیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ وہ پلیٹ رکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ، کافی میں بناؤں یا تم؟ اس نے بات ہی بدل دی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی، میرے لیے بغیر شکر کے بلیک کافی۔ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ گلاس میں اپنے لیے ڈال کر دوسرا کشن کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر وہ بولا، لڑکی اس میں کوئی شک نہیں، تم کھانا اور کافی بہت زبردست بناتی ہو۔ میرا نام لڑکی نہیں ہے، میں آئلہ ہوں۔ بار بار لڑکی سن کر وہ تنگ آ کر ٹوک دیا تھا اسے۔ اور آئلہ اکرم، میں بھی کتنا بلکر ہوں۔ اخبار میں آئے دن آپ کی نیوز چل رہی ہوتی ہے، بس ذہن سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئلہ نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ کافی پی کر گلاس اٹھا کر میز پر رکھا اور واپس کشن پر بیٹھ گئی تو اس کی خاموشی کو انجوائے کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے، وہ کھڑا ہو کر جمائے لیتے ہوئے بولا۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دی تھی۔ ایمرجنسی لائٹ جیسے ہی چارجنگ کی شدید ضرورت تھی، جیسے ہی گل ہوئی گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی چیز اس کی طرف اچھالی اور بولا، یہ لے لو۔ وہ جو ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے کمبل دیا تھا اسے۔ اس دن موسم اچھا تھا مگر رات کو سردی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھٹھرائی تھی۔ پہلے اسے دل تھا کہ انکار کر دے، پھر خیال آیا کہ یہ تکلف اسے سردی میں مارے گا۔ اس نے چپ کر کے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس کے کمبل میں سے پیاری اور سانسوں کو تازہ کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا مگر خوشبو لاجواب تھی۔ وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے لگی تو اس کی آواز آئی تھی، میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے دوستوں سے لگائی شرط اور اپنی شکست کو بھول گیا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شکار اب میری ضد کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کئی انسانی جانوں کے تحفظ کا بھی سوال ہے۔ ہم تو بس شکار کرنے چلے آتے ہیں۔ اس کی چالاکی اسے میرے سب دوستوں نے سرنڈر کر دیا اور چلے گئے، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ مجھے ہار سے نفرت ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں مشن میں ڈٹ گیا تھا۔ پاس والے گاؤں گیا تو پتہ چلا ایک عورت اور 2 بچے اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے لیے شدید خطرہ ہے، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس روز وہ میرے شکنجے میں آ گیا تھا، تم نے چیخ مار کر کھیل بگاڑ دیا۔ آج بھی سارا دن اسی کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مایوس ہو کر آ گیا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ آئلہ جواب میں خاموش رہی تھی تو وہ بولا، کچھ تو فرمائیں آئلہ اکرم صاحبہ۔ اس کے نام پر زور دے کر بولا تھا، میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی ہے محترم وقار احمد صاحب۔ وہ ہنس پڑا تھا، اتنے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا، آواز ہنسی کی تھی۔ بہت خوب، ویسے تم نے میرا نام کیسے معلوم کر لیا؟ آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا، وہیں سے اسے ادھار رکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا، تم نے پڑھا تھا میرا انٹرویو؟ تبھی میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے امپریس کیوں ہو۔ ویسے آپ سڈنی آ کر دیکھو، میں واقعی کتنا مشہور ہوں۔ وہاں کی میگزین میں میرے مکالمے چھپتے ہیں، لوگ میرے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو میاں مٹھو بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ چڑ گئی تھی۔ آئلہ خاتون اسے میاں مٹھو نہیں، خود شناسائی کہتے ہیں۔ صرف آئلہ ہوں میں۔ وہ چڑ گئی تھی۔ خود شناسائی نہیں، خود پسندی کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ کروٹ بدل کے سو گئی تھی۔ وہ بولا، صرف آئلہ، اگر یہ خود پسندی ہے تب بھی کچھ غلط نہیں۔ آج دن کے تمام واقعات سوچ کر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چولہے کے پاس کھڑا تھا، چائے پی رہا تھا۔ میز پر موم بتی جلا رکھی تھی، گردن موڑے اسے دیکھا جو چائے اور سلائی سے تیز تیز کھا رہا تھا۔ گیلے بکھرے بال بتا رہے تھے صبح نہایا ہے۔ گھڑی آج بھی کل کی طرح 4 بج آ رہی تھی۔ ہلکی نیلی جینس پر سلور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنی طرف دیکھتے پایا، مسکرا کر بولا، سو جاؤ، ابھی بہت صبح ہے۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ کپ رکھ کر وہ اپنے بیگ سے رائفل ریوالور نکالنے لگا تھا۔ اس کے بعد شوز پہنے گھڑی باندھی نکلنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر بولی، اگر وہ 1 ہفتہ آپ کے قابو میں نہیں آئے تو آپ یہیں رہو گے؟ ہفتہ کیا، سال بھی نہ آیا تو میں یہیں رہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کچھ میرے ہاتھ پر رحم کریں، میرا کیا قصور ہے؟ یہاں رہنا، مزے سے کھاؤ پیو، مجھے بھی کھلاؤ، ثواب کماؤ۔ اچھا، باقی باتیں رات کو ہوں گی، اللہ حافظ۔ اس کے پریشان چہرے پر نظر ڈال کر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے سے نیند کہاں آتی، اس کے ہونے سے عجیب سا تحفظ ہوتا تھا، اس کے جاتے ہی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ وضو کر کے نماز پڑھی، ناشتہ کیا، سارا پھیلاؤ سمیٹا، کارپیٹ پر بیٹھ کر ٹائم گزارنے لگی۔ کتنا گندا حلیہ میرا ہو رہا ہے، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے، بدل لیتی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو صحیح نہیں لگا تھا۔ جانے کس کو خیال آیا، اٹھ کر کھڑی ہوگی، اسے کیا پتا چلے گا، وہ تو شام کو آئے گا، تب تک میرے کپڑے سوکھ بھی چکے ہوں گے، میں اسی حلیے میں نظر آؤں گی۔ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہوئی شجر ممنوع کی طرح بڑھی تھی۔ پہلے بیگ میں تو شکار کیا اور سارا سامان تھا، دوسرے بیگ میں کپڑے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ کپڑے ایسے نکالے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ کوئی اس کے بیگ میں گھسا ہے۔ بڑی احتیاط سے صابن شیمپو نکال کر چیل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے تھے، 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ کہاں وہ روز نہانے والی اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر وہ خیمے میں آ گئی تھی۔
برش سے بال سجائے اور واپس جھیل پر آ کر اپنے کپڑے دھوئے تھے اور خوب نچوڑ کر رکھے تاکہ جلدی سوکھ جائیں۔ وہ وہی خیمے کے پاس پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ دھوپ خاصی تیز تھی، آدھے گھنٹے میں سوکھ جائیں گے، اس نے خود کو تسلی دی تھی اور خیمے میں آ کر بیٹھ گئی، کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک وہ موجود نہیں تھا، اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز آئی، اس کی سانس نیچے اوپر ہو گئی تھی، اس کا دل کہیں چھپ جانے کا غائب ہو جانے کو کہا تھا، اس سے بھی آج ہی جلدی آنا تھا۔ وہ جیسے اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی اور جیسے اندر داخل ہوا تھا، ظاہری بات تھی چھوٹی سی جھونپڑی میں آتے ہی پہلی نظر اس پہ پڑی تھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، اتنے قداور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینس کے پنجوں کو پتہ نہیں کتنی بار فولڈ کر کے پوری کی تھی، کندھے بھی کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہونا پڑ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرانگی سے اسے دیکھا، جو سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی، اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے اسے دیکھ سکے۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا، بیگ سے ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا۔ 2-3 منٹ میں وہ اپنا کام کر کے پلٹا اور ابھی تک خود پر نہیں کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے سزا میں کھڑا کیا ہے؟ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو دوسرا لینے آ گیا۔ وہ باہر جانے لگا، پھر رک کر بولا تھا، کل کی طرح بھوکی مت رہنا، کچھ کھا لینا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، عام سا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ بڑی مشکل سے سر کو ہلایا تو وہ بس جواب کا منتظر تھا۔ جواب ملتے ہی وہ جا چکا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں، اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، اس سے تو اچھا تھا میں پوچھ کے اس کے کپڑے لے لیتی، شرمندگی سے وہ تو بات بہتر تھی، مگر عقل کس کو ہے؟ اس کے کہنے کے باوجود غصے میں بھوکی رہی تھی۔ اس کے کپڑے جیسے سوکھے اپنے پہن کے اس کے اتارے، جیسے بڑا گناہ کر دیا۔ اپنے ریڈ اور بلیک سوٹ پر پہن کے اس کی جان میں جان آئی تھی، اگرچہ ایلا نے اس کے کپڑے تھوڑی دیر پہلے ہی اخلاق اور تقاضا تھا دھو کے رکھے جائے، اسے دھو کر سکھائے پھر اسی طرح طے کر کے بیگ میں رکھ دیے تھے۔ آج سارا دن یہی کام کبھی ایک جوڑا دھل رہا کبھی دوسرا، پھر سکون کا سانس لیا، پھر بالوں کو سلیقے سے باندھا، کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ 6 بج کے اسے واپسی ہوئی تھی، وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آتے اس نے بڑی بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ایلا نے اسے دیکھا تو وہ گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، کیا حال چال ہے؟ صرف ایلا، آپ کے آج کا دن کیسا گزرا؟ وہ اس کی محسوس بات سے چڑ کر کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا اور خود پر افسوس کرنے لگا، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ اس نے واپس شوز پہننے شروع کر دیے تو حیران ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر زبردست قسم کے تیتروں کا شکار کر کے لایا ہوں، بھون کر کھائیں گے۔ سوچا تم کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو تو پوچھ لوں، کیا ضرورت پڑے پاس میں ہی دیہات ہے، کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایلا نے 2-3 چیزیں بتائے آتا ہوں لے کر کہہ کر چلا گیا تھا۔ واپس آیا، چیزیں سے پکڑا کر واپس پھر چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے آئی تو بیٹھا بڑے اچھے طریقے سے تیتر صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بولا، اندر سے کوئی برتن لے آ، انہیں دھو لیا جائے۔ اس نے حکم کی تکمیل کی، میرا خیال ہے آپ اچھے دھوں گی اور ہی کروں۔ اس نے برتن پکڑایا، وہ خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی بول سکے کہ مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اسے عجیب سا خوف آ رہا تھا، پیچھے دیکھا تو وہ خیمے میں جا چکا تھا۔ اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں، اپنے بالکل سامنے قریب سرگوشی سنائی دی تو وہ چیخ پڑی تھی، آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی نا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اب تک حیران تھی، نہیں پتھروں پر چل کر آیا ہوں، آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھے نا۔ وہ آرام سے شعر کو بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا، مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے، اس لیے آ گیا، اب جلدی سے کچھ ہاتھ چلاؤ، بھوک لگی ہے۔ اس کی بات پر جلدی کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگا تھا۔ دھلائی کا کام مکمل ہوا تو دونوں خیمے میں آ گئے تھے۔ ایلا نے جلدی سے مسالہ لگانا شروع کر دیا تھا تیتروں پر۔ وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا اور آدھے گھنٹے بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑی فکرمندی سے پوچھا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا، اپنی بات کے جواب میں ہنسی ایلا کو زہر لگی تھی۔ ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اس کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا، ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی تھی۔ وہ پھر ہنسا اور کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنی، آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں آ جاتے ہیں۔ ہیرو صاحب جو کہ لا پڑ رہے تھے اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتا ہے۔ دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا ہے، ہیروئن دکھی گانے گاتی ہے اور اچھے اچھے کھانے بناتی ہے۔ میں نے دوست سے کہا کہ جنگل میں کیسے رہ رہے ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے تکی فلم ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو ایلا کو اپنا چہرہ تب تک محسوس ہوا تھا، اتنا آؤٹ اسپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گوشت کو کیا چولہے پر تل لوں؟ وہ اس کی بات کو بدلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، کیا تم ان فلموں کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ میں فلمیں نہیں دیکھتی، بغیر دیکھے آگے بڑھ گئی تھی اور خواہ تیتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی۔ ابھی جب تم میرا یہاں بیٹھے انتظار کر رہی تھی تو برسوں پہلے دیکھی فلم یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جی نہیں، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، یہ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی۔ وہ زبردستی ہنسی تھی،
تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوں جیسے ہیرو ہیروئن کی طرح؟ وہ اس کی بات پر چڑھ گئی تھی۔ لگتا ہے آپ بہت خوش ہوں۔ ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی تھی، ہم لوگوں کو خوشی میں بے تحاشا اور بے تکے ہی بھی بن جاتے ہیں، اس لیے۔ وہ برا منائے بغیر مسکرا دیا تھا، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ میں کیوں خوش ہوں؟ آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں تک محدود ہے، اس کے ہی مطابق کوئی بات ہوگی۔ مان گئے بھئی تمہاری ذہانت کو۔ اب جلدی سے اٹھا کر باہر چلو، وہاں میں نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ مسالہ لگاتے تیترا کو اٹھا کر اس کے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ خیمے سے کچھ پاس پاس نے لکڑیاں جلا رکھی تھی، سیخوں سے ملتی جلتی چیز پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ وہ سیخوں پر تیتر چڑھاتے ہوئے بولا، تم نے کبھی ایسا ڈنر کیا ہے؟ آئلہ نے نفی میں سر ہلایا تھا، وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ گوشت کے بھوننے کی اور لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو ماحول کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں پکنک منا رہے ہوں۔ کچھ دیر تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ کن حالات کا شکار ہوئی تھی۔ گھر والے کیسے پریشان ہو رہے ہوں، چاندنی جیسے اپنی ساری چاندنی یہی نشاور کر دی تھی۔ ماحول کا اثر تھا یہاں۔ تیتر واقعی میں ہی مزیدار تھے، وہ اس سے بولی، اتنا شاندار ڈنر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ڈنر مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ گرم گرم سیخ سے بوٹی اتارے ہوئے بولا تھا، ہمارے ساتھ رہو گی تو ایسے مزے آئیں گے۔ پھر بولا، آج میں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ وہ چالاک بنتا تھا، اس کو مارنے کے لیے بہت بڑے شکاری ناکام لوٹ گئے ہیں، میرا زندگی کا شاندار کارنامہ ہے، میرے دوست تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کی بات سن کر وہ بھی اچھل پڑی تھی۔ اس کا مطلب آپ اب مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قدم قیام کروں گا؟ میں تو رات میں ہی چلا جاتا۔ مگر مسئلہ تمہارا ہے، میرا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی چلے نا، آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، پاگل ہو تم؟ پتہ نہیں تمہارے گھر والے نے اتنے خطرناک جنگل میں کیسے آنے دیا؟ اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی، میری ساری بات کبھی سنی ہو تو مہربانی کر کے خاموشی رہیں۔ سنی تو ہے نہیں۔ وہ اس کی بات پر کہکا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ اچھا دل چھوٹا نہ کرو، آج سناؤ، میں خاموشی سے سنوں گا۔ اس کے شرارتی لہجے سے چڑ گئی تھی، اٹھ کر چل پڑی۔ دیکھو ابھی اتنا اچھا کھلایا کھانا، اسے غصے میں ضائع مت کرو ورنہ تمہارے گھر والے سوچیں گے میں نے تمہیں کچھ کھلایا پلایا نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے خیمے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ بھی اندر آ گیا تھا۔ آئلہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اسے اٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے سنگل بیڈ پر جو صوفے کا کام بھی دیتا تھا فولڈ کرنا شروع کیا تھا۔ بیڈ فولڈ ہو کر چھوٹے سے سوٹ کیس جیسا ہو گیا تھا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم مہمان بن کر کھڑی ہونے سے میرا ہاتھ بٹاؤ گی تاکہ جلدی روانہ ہو سکے۔ آئلہ سن کر کچن کی طرف بڑھ گئی تو سب برتن سمیٹنے لگی۔ اس نے سب کھانے کا سامان اور برتن بیگ میں بھر دیا اور میز کی طرف آئی۔ کتابیں اٹھاتے پوچھا، یہ کہاں رکھوں؟ یہ سامنے والے بیگ میں ڈال دو۔ سب سامان باندھ گیا تو وہ اٹھا کر جیب میں رکھنے لگا تھا۔ تیسرا چکر لگا کر آیا تو یہ شرٹ ہاتھ میں لے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ یہ رکھ لیں، تم خود ہی رکھ دو۔ تو وہ بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ سب رکھ کر وہ اب خیمہ اکھاڑ رہا تھا۔ جیب میں رکھ کر ہر جگہ نظر دوڑائی، کچھ نہ رہ جائے۔ تو آئلہ ایک درخت کے پاس کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ ہائرن اس کے پاس آیا، وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی، درخت پر اپنا نام کھود رہی تھی۔ تمہارا کیا دوبارہ کبھی یہاں آنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا۔ بہت سالوں بعد جب کوئی یہاں سے گزرے گا تو میرا نام دے کر سوچے گا۔ وہ نام کو گہرا کرتے ہوئے بولی تھی، بڑے رومانٹک خیال ہیں، میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا، ورنہ کس جنگل میرا نام نہ ہوتا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ اسی کے نام کے نیچے اپنا بڑا بڑا نام کھود ڈالا تھا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا، اب چلیں؟ ہاں چلے۔ جیب کے پاس پہنچ کر موٹے تازے شیر کو پڑا دیکھ کر چیخ نکل پڑی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، پھر چیخ گئی۔ وہ ناراض ہوا تھا، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ نہیں، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ نہیں جاتی تو مت جاؤ اور یہیں رہو، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ جیب اسٹارٹ کرنے لگا تھا، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جو بھی اس منحوس کی خاطر لگتا تھا بہت مشکل سے کھسکا، کیونکہ آدھا سیٹ پر آدھے نیچے تھا۔ تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ آئلہ نے بڑی مشکل سے قدم جیپ کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو اور اسے بے بسی سے دیکھنے لگی اور بولی، یہ مر گیا، آپ نے ٹھیک سے چیک کر لیا نا؟ کہیں ایسا نہ ہو مکاری کر رہا ہو۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ غصے میں تو ہو گیا تھا مگر بہت آرام سے بولا، آئلہ کیوں تم ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ نا۔ وہ بہت مشکل سے اندر گھسی تو اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اس کی بات سے بے نیاز پیچھے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے دیکھنا چاہ رہی ہو۔ وہ اس کے اتنے قریب، اس کے اتنے خوفزدہ ہونے پر رحم کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں حلف اٹھا کر کہوں کہ یہ مر گیا ہے؟ اندراز انداز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شیر کو میرے اوپر ترجیح دے کر میری انسلٹ کی ہے۔ یہ بات اگر جانور معصوم کی بجائے کسی خاتون کے لیے بولی ہوتی تو میں آپ سے معذرت کرتا۔ آئلہ نے چونکے سے دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، مجھے بڑی جلدی ہے اپنے ٹھکانے پہنچنے کی، اس کی لاش سڑے نہیں، میں نے کچھ طریقے کیے ہیں محفوظ رہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس کی بات کے جواب میں بولی، ویسے مجھے نزوبی جانا ہے، مگر آپ کو جہاں سہولت ہو وہ چھوڑ دیں۔ تو ہنس
ہنس کر بولا تھا اچھا تو آپ نزوبی میں رہتی ہیں؟ وہ اس کی ہنسی پر حیران تھی۔ آپ کچھ عجیب سے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے۔ شاید لیلا ہوتی بہت انجوائے کرتی، وہ تو سب گھر والوں کو بھول بھال کے آپ کے ساتھ شکار پر نکل جاتی۔ لیلا کے ذکر کے ساتھ ہی دونوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اللہ وہ لوگ بخیریت ہوں۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی اداسی دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا اتنی خوبی کی مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کی دوست آپ کی طرح بزدل ہونی چاہیے۔ وہ اپنے بارے میں کمنٹ سے برا منانے کی بجائے لیلا کو بتانے لگی۔ وہ ہوتی سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بناتی، پھر اس کا تفصیلی سے جائزہ لیتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بہت بلند ارادے ہیں اس کے۔ وہ خلاباز بننا چاہتی تھی، چاچی نے نہیں کرنے دیا اسے یہ شوق پورا۔ وہ مسکرا کر بولا کہاں پائی جاتی ہے یہ لیلا؟ کسی جنگل میں ہونی چاہیے۔ ویسے اسے اب تک فیس مل چکا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو سن کر ہی ملنے کا شوق ہو گیا ہے۔ وہ بولی منہ دھو کے رکھی، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے لہجے پر ہنس پڑا تھا اور اپنے لہجے میں افسوس لیے شامل کیے بولا تھا افسوس میں لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی چھائی رہی، باتوں میں لگ کر ان کا دھیان شعر سے ہٹ چکا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ نہیں ابھی تو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس سے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کام کے لیے اجازت کیسے دے دیتے ہیں؟ ایسا شکار جس میں جان کو خطرہ؟ میرے بھائی نے آرمی جوائن کی اس دن امی نے رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا تھا جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی ہو۔ اس کے جواب میں وہ طنزی انداز میں بولا میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، اس لیے میں جو جی میں آتا ہے کر سکتا ہوں۔ اسے دیکھنے لگی تھی شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی جسے یہ ہرٹ ہوا ہے۔ وہ خود ہی اندازہ لگانے لگی تھی۔ وہ تیز رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا، شاید وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا تھا۔ ایلا چاروں طرف سناٹا چھائے ماحول سے نظر چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ویرانی اور دہشت ہے اس جگہ پر، اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی اللہ کی پیاری ہو چکی تھی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اسی وقت عجیب جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کا سر سامنے ٹکراتے بچا تھا۔ اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی کیا ہوا؟ شاید جی میں کچھ پرابلم ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مکمل جواب دے جائے میں چیک کر لیتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ آئلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی، پھر بغیر کچھ بولے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا چیک کر رہا نہیں جانتی تھی، نہ دلچسپی تھی، بس یہ جیپ جلدی سے صحیح ہو جائے، اس ویرانی جگہ سے نکل سکے۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی جگہ پر روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ بے شک بہت بہادر ہو، پر روح سے کیسے مقابلہ کر رہی گی؟ اسی ڈر سے اس کے اور بھی قریب ہو گئی تھی اور وہ چڑھ کر بولا تھا کہاں گھس رہی ہو؟ تھوڑا دور ہو۔ وہ اس کے ناراض لہجے سے ڈر کر فوراً دور ہو گئی تھی۔ وہ 15 منٹ تک مغز ماری کے بعد بولا ٹھیک تو ہو گئی، تھوڑا سا پانی چاہیے؟ چلتے وقت خیال نہیں رہا، چیک کر لو، فکر کی بات نہیں ہے، پاس ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں، تم جی میں بیٹھو۔ وہ کین پکڑ کر جانے لگا۔ وہ فوراً بولی تھی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بیوقوفی کی باتیں نہ کرو، پاس ہی جا رہا ہوں۔ نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، ضد کرتی اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہاں خطرناک راہ ہموار ہے، میں پانی ہی سنبھالوں گا، یہ تم کو میں نے منع کر دیا نا تو کر دیا، سمجھی؟ جی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے غصے اور ناراضگی سے سہم کر جی میں بیٹھ گئی تھی تو اس کے آواز آ کر بولا تھا دروازہ لاک کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا باہر مت نکلنا کسی بھی صورت، سمجھی؟ آرام سے بیٹھو، خطرے کی بات نہیں ہے۔ وہ سامنے دلفانی راستہ ہے، وہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا، جیسے جلدی لوٹنا چاہتا ہو۔ آئلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹایا تو اسے لگا ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس کی ہدایت نظر انداز کرتے نیچے اتر آئی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی تھی جہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچی اونچی مکمل اندھیرے میں ڈوبا چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے بچی، مزید چلنا مشکل ہوا تو وہیں بیٹھ کے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، ایسا لگا بہت سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کہ کوئی شکاری ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی، چاروں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ سے جانے لگی ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ جیسے نہ ایک قدم آگے بڑھا سکتی تھی، اسے نہ آواز دے سکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بولا، اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس نے پوری طاقت سے خود سے چھڑوانا چاہا تھا مگر بے سود پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی، بلند آواز میں چیخنے لگی ہارون ہارون بچاؤ۔ ساتھ ہی اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ وہ جو پانی لے کر واپس آ رہا تھا، اس کی آواز پر کین وہی پھینک کر بھاگتا ہوا اوپر چڑھ آیا۔ جو راستہ اس نے 5 منٹ میں کیا تھا وہ چند سیکنڈ میں عبور کر کے اوپر آیا۔ یہاں کا منظر دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا تو حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس سے نپٹ لیں۔ اس کے ایک دم چھوڑ
توڑنے سے وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ فوراً اٹھ کر دیکھا ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی، اس کے پیچھے کھڑی ہو کر چھپ گئی تھی۔ چاروں اسے ہاتھ سے اشارہ دے رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنے زور سے جھٹکا دینے سے وہ ڈر سے حواس سے جاگ اٹھے۔ اسے لگا وہ بھی ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھاڑ کر چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 گنڈوں کو جہنم بسر کر دے گا۔ وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ اس کے کان اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسے بس خود کو بچانا تھا۔ ہر قیمت پر 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری، مگر پرواہ نہ تھی۔ وہ بھاگتی پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی تھی، زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل بھی ہو گئے تھے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی تھی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک روک بیٹھی تھی۔ پھر اس نے 2-4 انسانی چیخوں کی آواز سنی، ساتھ ہی فائر کی آواز بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر مایوسی میں گھر گئی تھی۔ اگر وہ رک بھی گیا ہوا تو ہار گیا ہوگا۔ وہ تو زیادہ لوگ تھے۔ اسے پھر چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بعد گہرا سکون چھا گیا تھا۔ اس نے لگ رہا تھا اس بنانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ دیر پہلے وہ اسے بنانے سے ڈر رہی تھی، اب بالکل ڈر نہیں تھا۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی چاپ سنی تو پتہ چلا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس کار سے کود کر جان دے دوں گی، مگر یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہا، مگر ہارون نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں باہر نکلی؟ وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اس لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا، مگر تمہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ ہی کسی اور کی۔ اس سے شدید غصے میں ایسا نہیں دیکھا تھا پہلے۔ وہ بالکل نڈال ہو چکی تھی اور بے اختیار آگے بڑھی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اور تو چپ سا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ تسلی دی تھی نہ رونے سے روکا تھا، خود سے الگ کیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی تھی، سسکیاں بند ہو گئی تھی، تب بھی وہ چپ کھڑا رہا۔ پھر آئلہ نے تھوڑا ہٹ کر اسے دیکھا۔ ہارون نے ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی راستے پر جانے لگا۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جیسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھایا تھا، اس نے سر جھکا کر سے دوپٹے لے کر لپٹ لیا تھا۔ کچھ آگے بڑھے تو چاروں وہ زخمی پڑے تھے، ایک کڑا رہا تھا، باقی 3 شاید بے ہوش تھے۔ ان پر نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے تھے۔ جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا، وہ آنسو پیتی بیٹھ گئی تھی۔ جب جیپ سٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا، وہ پہلے سے بھی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ہارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بھیگی ہوئی تھی، اور جھجک کر بولی، آپ کا بازو زخمی ہے، اس پر کچھ باندھ لیں۔ اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، اسی رفتار سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، آپ کا خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کر مرہم پٹی کر لیں۔ اس نے ہاتھ جھڑکا ہوا پھک گالا تھا، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، تمہارا احسان ہوگا۔ وہ اس رد عمل سے چپ کر کے بیٹھ گئی تھی، مگر نظریں اس کے بازو پر ہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال دیا تھا۔ اس کی تمام کارروائی کارروائی سے لا تعلق تھا۔ باکس سے کارٹن نکال کے اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیب روک کر بولا تھا، اب تم نے مجھ سے بات کی، میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جا میں رونے لگی تھی، میرے ساتھ ہاتھ سے نہیں تو خود ہی صاف کر لے، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا، بینڈیج کرنے لگا تھا۔ آنسو بہتی سی طرف دیکھ رہی تھی۔ پٹی باندھ کر اس نے پھر جیب اسٹارٹ کر دی تھی، بغیر کوئی تکلیف کا اظہار کیے پہلے کی طرح گاڑی چلاتا رہا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کو جب بات کی ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو سر جھکائے چپ بیٹھی تھی اور چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں پڑی تھی جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنسے۔ دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی باتیں سنائی دی تو سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل سے نکل آئے، شہر کی حدود میں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس بجانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بارونق لگا تھا۔ اسے ایسا لگا صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے روک کر وہ بغیر کچھ بتائے چلا گیا تھا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا تھا، لیکن اکیلے نہیں، وہ دونوں بڑی پرجوش باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش شکل اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھہر گیا تھا، چہرے پر حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے۔ ہارون نے آتے ہی متجب انداز میں بولا تھا، یہ آئلہ ہے؟ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ آئلہ ہے۔ سامنے والا بھی اس کا دوست تھا، بغیر حیرانگی اور شائستگی سے مسکرا کر بولا تھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاق نہ مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی سیٹ پر دیکھنے لگے دونوں۔ وہ بڑی الفاظ میں سے خراج تسکین پیش کر رہا تھا، بہادری کو سراہا۔ پھر دونوں جیب سے تھوڑا ہٹ کر بات کرنے لگے تھے۔ آئلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی
نزونی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو، کم سے کم کچھ کھا پی تو لو۔ کتنے تھکے لگ رہے ہو۔ کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر کر رہا تھا، سب پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر مسکرا کر بولا تھا، کھانے پینے کو بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد نزونی پہنچنا ہے۔ ویسے 11 بجے چلے تھے وہاں سے ہم کے الفاظ اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بہت دیر نہیں لگی تھی پہنچنے میں۔ کس طرح سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ بس جیپ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگی۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ خیر جو بھی ہے، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نزو بھی کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کچھ کھا پی لو، آرام سے جانا۔ وہ بے بس نظروں سے دیکھ کے بولا، پیٹر دیر ہو جائے گی، ہو جائے میری بلا سے، تم اندر چلو۔ اسے مکمل نظر انداز کے دونوں مصروف تھے۔ وہ اس کے مجبور کرنے پر وہاں رکنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ہارون خالہ کے پاس آگے بولا، آؤ اندر، جبکہ اس کا دوست وہیں کھڑا رہا۔ وہ بنا چوچ رائے کے جیپ سے نکل آئی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ شاندار ہوٹل میں زخمی پاؤں الجھی رٹے وہ خواہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر سنوارنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ دونوں مسلسل شکار اور جنگل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے ساتھ والے شخص کے جوتوں پر نظر جمائے تھی، وہ جو بظاہر اس سے تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کے آہستہ قدم دیکھ کر سست رفتار ہو گیا تھا۔ اس کا دوست بھی اس کی وجہ سے سست چلنے لگا تھا۔ لفٹ میں آ کر دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اسے ایسا لگا اس کا دوست گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہارون سے مخاطب تھا۔ ایک بہت عمدہ کمرے میں داخل ہو کر پیٹر سے بولا، تم دونوں بیٹھو، میں دونوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا باہر جانے لگا تھا۔ ہارون بولا تھا، بھائی عبداللہ کو جگانا کسی مردے کو اٹھانے کے مترادف ہے، یہ نہ ہو کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس کی آواز پر آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی تھی تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کپڑے نکال کر باتھ روم گھس گیا۔ اسی وقت پیٹر اندر آیا تھا۔ اس کو اکیلا دیکھ کر پوچھا، ہارون کہاں ہے؟ وہ شاید نہا رہا ہے، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، ابھی آپ کو باقی دوستوں سے ملوانا ہے۔ ہمارے 4 دوستوں کا گروپ ہے، میں اور ہارون بچپن کے دوست ہیں۔ عبداللہ اور مائیکل سے شکار کے دوران دوستی ہوئی تھی۔ دوستی بھی عجیب ہے، سال نہیں ملتے، سب الگ الگ دیسوں کے باسی ہیں۔ سال کے ان دنوں ہم ملتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں، باقی سال فون پر رابطہ رہتا ہے۔ بہت شائستہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ہارون سرگردہ ہوا آیا تھا۔ پیٹر سے بولا، اگر روک ہی لیا ہے تو جلدی کھانے پینے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تھا، وہ کھڑا، بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، ایک تو تمہاری محبت میں بول رہا تھا، اتنی تمہاری سلامتی کی دعا کی جواب میں وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ عائلہ خاموشی سے ان کا آپس میں پیار دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہارون ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ میرے خیال سے آپ بھی منہ ہاتھ دھو لیجیے، شیشے سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا تو اس نے بھی اسے بے تکی حلیے کا خیال آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی ہے، وہ عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اتنے بڑے شیشے میں نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھ کر خود کو پہچان نہیں پاتی۔ وہ ہر وقت تیار رہنے والی اس وقت عجیب مخلوق لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے چہرے کو دھویا، استری حالت میں لانے کے لیے وہیں پڑے برش سے بال بھی بنائے تھے۔ 15 منٹ کی کوشش سے چہرہ اپنا اپنا سا لگا تو اسے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کے دوستوں سے بھوت بن کر ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنے بڑے صاف ستھرے نہانے والے ٹب دیکھ کر اس کو نہانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس خواہش کو دبا کر باہر نکلی تھی تو ہارون آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے نیاز سے وہیں پڑا رہا۔ اس وقت پیٹر اس کے دوست ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ ساری بے نیازی بھول کر دوستوں سے ملنے لگا تھا۔ مل کر ان دونوں کی نظریں اس پر پڑی تھی۔ ان کی نگاہ میں پیٹر کی طرح حیرانگی تھی۔ پیٹر نے اچھے میزبان کی طرح تعارف کی رسم ادا کی تھی۔ عبداللہ ہے، پیشے کے لحاظ سے معروف کاروباری شخصیت، شکار کا شوق ہے، شام ان کا اصل وطن ہے اور ان کی اچھی بات کک بھی بہت بہترین ہے۔ شکار کے دوران ہمیں اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں۔ اور یہ ہیں جناب سائیکل، انگلینڈ کے رہنے والے۔ ہم سب میں یہی پروفیشنل شکاری ہیں۔ جنگلات میں ان کا علم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہارون ان کی طرفی پروگرام سے لا تعلق پھر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ باقی افراد اب تک کھڑے تھے۔ اس وقت بیرا کو لدا بندہ اندر آیا تھا اور ٹیبل پر مختلف قسم کے کھانے سجا دیے تھے۔ وہ تینوں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پیٹر ہارون سے بولا، تم وہاں کہاں پڑے ہو، ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ لمبی سی جمائے لیتا اٹھ کر یہیں آ گیا تھا۔ عائلہ نے ایک لمبی سانس لی اور چہرے دوپٹے سے صاف کرنے لگی تھی۔ عائلہ کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ درمیان میں رکھی ٹیبل پر ڈھیروں کھانے سجے۔ وہ شرم و حیا دبوک قسم کی لڑکی نہیں تھی مگر اتنے مردوں میں سے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں پیٹر کی آواز سنائی دی تھی، آپ لیجیے نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا رہا تھا۔ عائلہ نے شکریہ کے ساتھ تھام لی تھی۔ ہارون پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس نے تکلفاً تھوڑا سے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر کانٹے سے ٹکڑے کرنے لگے تھے۔ تینوں بھی کھانے لگے تھے۔ آپ نے میرے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں، پیٹر نے اس سے کہا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے عبداللہ بول پڑا تھا، تم بولنے کا موقع دو تو کوئی پوچھے، تم سے بہتر تمہارا تعارف میں کروا سکتا ہوں۔ وہ عائلہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مس عائلہ، یہ ہے پیٹر، سوئٹزرلینڈ کے خاص سے معروف انجینئر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ جولی ان کی منگیتر نے فی الحال شادی کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک یہ شکار نہ چھوڑے وہ
اور بڑا ہنسمکھ سا تھا۔ پیٹر کے گھورنے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اسی وقت پیٹر چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آیا تھا۔ عبداللہ نے اس کی ٹرے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ میرے خیال سے کسی خاتون کا یہ حق ہے، اس کی موجودگی میں اور کوئی کیوں چائے بنائے؟ وہ بڑی بے تکلفی سے بولا تھا، شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا تھا۔ آئلہ کو سبھی بہت اچھے لگے تھے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی تھی۔ عبداللہ اب کسی بات سے بحث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ 4:30 کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل سے گھورا تو آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ 4:30 صبح ہو جاتی ہے۔ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جامع صرف مسکرا دی تھی، ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی اور سب کو سرو کرنے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف کپ بڑھا دیا اور خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا ہے، اب آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ پیٹر نے اس کی طرف دیکھا تو سب متوجہ ہو گئے تھے، سوائے اس کے جو اسے ساتھ لائے تھے۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی تھی۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گود تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ منہ سے لگا لیا تھا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات پر مسکرا رہا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ سب کچھ یاد کر کے ہنسنے لگے تھے، شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہیں۔ ہارون نے اس کی بات پر توجہ دے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا تھا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، نہیں میں بور نہیں ہو رہی۔ چلے پھر اچھا ہے اور بور نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو، جو مائیکل بتا رہا ہے۔ ہم شکار پر تھے، 3 لڑکیاں وہاں رستہ بھٹک گئی تھی، سبھی بہت ڈرپوک تھی، ہم نے انہیں لفٹ دے دی۔ وہاں خوب ہی تماشے ہوئے تھے، ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے تھے، ہم اس سے الگ ناراض ہوتا کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔ ان میں سے ایک کچھ زیادہ ہی بزدل تھی، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوئے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا، یہ ہارون کی مدد کے بجائے غصہ ہوتا رہا، اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا اس نے تو اس کی شامت آ گئی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا، سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا تھا، تمہیں چلنا نہیں ہے، جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس کے بے وجہ ناراض پر حیران ہوئی۔ ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر تینوں چیخ اٹھے تھے، یہ فائل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے، دیکھا اس کردار کو؟ عبداللہ نے دام پیس کر بولا تھا، ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لی۔ آئلہ آپ بتائیں ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا بول رہے ہیں۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تھا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی تھی۔ ان کے مذاکرات ختم ہوئے، 4 کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سنتی۔ کب اس نے پیٹر کی آواز سنی تھی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں، میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسٹیج کا طلبگار تھا۔ اس نے حیرت سے بولی، جی کہیے، آپ کو شاید خود بھی معلوم نہیں ہے، آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا تھا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ انگلیاں چڑکنے لگی تھی، وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے، اسے سمجھنا آسان کام نہیں ہے، وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کہے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں، مگر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکا تھا۔ جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جان بداری نہ سمجھے تو میں آپ کو کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو اسے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دے دیتی ہو، یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا تھا، میرا دوست بہت اچھا ہے، جو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتے دیکھ کر رک گئے تھے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا تھا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے پوچھا، جو آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداع کہتے ہوئے جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ اسٹارٹ ہوئی، ہارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے، وہ اب کھڑکی کے باہر چہل قدمی
اور دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا تھا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتے ہوئے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی تھی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطالبہ مکان کے سامنے رکی تو تیز سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی اور بھاگ کر بیڈ پر جو ہاتھ رکھا تھا ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ بیٹا آپ آ گئے، شکر ہے خدا کا، سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی میں ٹھیک ہوں۔ لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال میں داخل ہیں، بی بی اور صاحب دونوں وہیں پر گئے ہیں، ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس نے اسپتال کے نام پر پریشان ہوتے دیکھ کر وضاحت کی جب یہاں حوصلہ ہوا تو اچانک خیال ہے جیب میں بیٹھا شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا، کتنی آسان فراموش اور مطلبی لڑکی ہے۔ وہ تیز سے اس کی طرف آئی اور بولی آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اسے معمولی کی طرح بات کرتا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا تو اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ریسٹ کیے جا رہے ہیں، آ جائے پلیز۔ اس سے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا بولا تھا ابھی مجھے واپس جا کر بہت سے کام کرنے ہیں، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا تھا تو میری بنائی ویڈیو رپورٹ جیوگرافی پر ضرور دیکھنا۔ اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی جس میں ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مشکل مسکرائی تھی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ رسمی فکر ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو بول پڑا اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت جگہ کا انتخاب سوچ کے کرنا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ کھڑی لمحہ بہ لمحہ جیپ کے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو پھر یہ طے ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلی آئی تھی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا تھا، شکر کے نفل ادا کیے گئے تھے، خاص کر چچی کو پرائے بچی کی بہت فکر کھائی جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی و دماغ سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بابا کو میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے واقعات پر اب تک شوق میں تھی۔ لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھی۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈان کا کام ملتوی کر دیا تھا۔ یہ بات آئلہ بھی جانتی تھی۔ بہت ہوگی اس لڑکی کی بے پرواہی حرکتیں اور خودسری دکھائی دیتی ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں، پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے جانے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے۔ وہ لیلا کی حمایت میں بول کرنے اور غصہ دلانا چاہتی تھی، چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے، 2 ماہ بعد ہے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اسے لڑنے لگی تھی، اتنی جلدی واپس جا رہی ہو، ابھی تو ہم نے بہت ساری باتیں بھی نہیں کی، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے۔ چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے، اسے جانے تو میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ بھی پڑے۔ یہ تمہاری طرح خود سر ضدی نہیں ہے، روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے، ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی کو مت بتانا۔ وہ پہلے ہی روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ اس نے ان کی بات پلے باندھ لی تھی، کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی نہیں۔ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر۔ لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا تھا، سب کے اصرار پر بس اتنا کہا بھائی میرے خیال میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ وہ دلہن بنی لیلا کو روتی تصویروں کو دیکھتی ہنستی رہی تھی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا تھا جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکی اور گالیوں سے نوازا گیا تھا۔ بیٹی کی رخصتی شیشا کو بہت پریشان کرنے لگی تھی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنے تیز سے گزرنے لگے تھے، اس سے لگتا تھا کہ جیسے اس نے وہ سب خواب دیکھا ہو۔ ہارون کہیں خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے، وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا۔ کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا، پھر لوٹ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد بھی آ گئی ہوگی تو سر جھکا کر سوچتا ہوگا کتنی بے وقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ میرے گلے پڑ گئی۔
اور پیٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا، کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر پائے۔ کاش میں چچا کے گھر نہ جاتی، اگر گئی تھی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بسیت اور وہ سو بہانے نہ جانے کہ آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فیشن شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی تھی، میری جان فینسی ڈریسی شو ہے ہی سمجھو۔ آج تو وہاں پریاں جلوہ دکھائیں گی۔ سچ میں اس کی تیاری تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے ہی جا رہی تھی، اس لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا اسے۔ وہاں جا کے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ اس کی کزن کی گھٹیا حرکتیں سے ناگوار گزری تھی۔ لڑکی کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ امی بھابھی سب سے ملنے ملانے لگے تھے۔ ظاہرہ پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھی، وہ طرز بات پاکستانی آئی تھی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری تھی وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھی۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا جو ساری زندگی لندن رہا تھا، پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پھپھو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اس لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کر آئی تھی۔ یہ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی باتوں اور حلیے سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو وہ انکار میں سر ہلاتے بولی تھی، کھانا کھاتے ہی چلیں گے، غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے امی اور غزلیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہیں۔ بیزار ہو کر وہ پیچھے ایک کونے میں جا کر بیٹھی تھی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا تھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا تھا جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک رہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں ہیں اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ سے چیڑ ہونے لگی تھی جو اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سے لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزی انداز میں بولی تھی، واہ بھائی جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی ہو، اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا تو فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں امی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ کے چہرے بجھے نظر آ رہے تھے تو وہ امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا تھا۔ اگلے دن پورے خاندان کے لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کے پایا تھا۔ اچھا تو جان کے سادے حلیے میں گئی تھی؟ وہ جان بوجھ کے سادے حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے تم جان کے الگ حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگو، بھابھی نے اسے چھیڑا تھا۔ امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا، سب کو یقین تھا مان جائیں گے۔ اس نے بھابھی سے اس رشتے سے انکار کرنے کا کہا تھا تو وہ اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں؟ ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، کوئی پاگل ہی انکار کرے گا؟ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی، سب خوش تھے۔ اس کے چہرے کی اداسی سب کے بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ ان ہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلا خبر سنتے سب سے پہلے اسے ملنے چلنے آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دیے چھپا کر لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا، بہت خوب، ساری دنیا کو بے رام کر کے خود آرام فرما رہی ہو، بہت خود زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے، سب کی امیاں بددعائیں دے رہی ہوں گی۔ وہ اپنی بات کو انجوائے کر کے خود ہی ہنسنے لگی تھی اور پھر بولی، آج کل تمہیں ہچ ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی تو چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی، کیا بات ہے تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی تھی تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے بولی، تم روئی ہو؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ چٹک کر کھڑی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتا مجھے کیا کیا چھپایا ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئلہ بھی کب سے کسی کے کندھے کی متلاشی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھتے روتے ہوئے بولی تھی، لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے رکوا دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے اسے رونے دیا تھا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے ہی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی تھی، حالہ تم اسے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسا سرگوشی میں بول رہی تھی جواب میں اس نے گہرا سانس لی اور بولی، ظاہر ہے اچھا ہوگا تو تمہیں پسند آیا نا، وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے
میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ نہیں ہوتی شکل دولت، وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہی، وہی مجھے زندگی لگتی ہے۔ یہ تو جیسے کوئی سزا ہے، وہ جیسے کوئی کھو سی کی تھی۔ لیلا نے ایک بار بھی اسے ٹوکا نہیں تھا، بس چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ وہ بظاہر بہت اکڑا سا مگر حساس ہمدرد عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ وہ میں تنہا جنگل میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا با کردار کون لگتی تھی میں اس کی؟ اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی تھی اس نے۔ اسے کیا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی یہ لہو پانی کی طرح بہایا تھا، مگر مجھ پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ لیلا نے پوچھا تو پھر کیا؟ وہ اچانک بچھڑ گیا تھا۔ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تھی۔ تو لیلا نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا تو میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا، اور تم جیسی بہادر لڑکی پسند تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی ایک طرفہ محبت کا شوق مناتی رہو گی؟ 21ویں صدی ہے یار، انسان بھی وہی ہے، ان کے جذبات بھی 21ویں صدی ہو یا 22ویں۔ ہنس پڑی اور بولی اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی۔ میں اگر بول بھی دیتی تو یہی کہتا میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی، میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا تو میں اپنی نظروں میں گرتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی تھی ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں، اور تم نے اسے کھو دیا، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا؟ ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائے۔ زندگی اسی کا نام ہے، ہمیں اکثر زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہمیں نہیں چاہتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ یقین کرو چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوشگوار ہوتا ہے۔ آپ کس کے لیے بہت اہم ہے، اس کی خوشی اور غم آپ سے وابستہ ہیں، یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگیں گی۔ اس کے رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اسے بہت دیر تک سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل ڈنڈولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہی صحیح ہے۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا دی تھی۔ ماتھا چوما اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا تو کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا شخص اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے اسے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی تھی۔ محبت کی نظروں سے جھک کر اسے دیکھا تھا۔ رات کو اس نے فون کیا اور اسے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو زندگی میں چاہا مل گیا، پر آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی بیان کر رہا ہو زندگی نے کتنا عجیب مزاح کیا تھا۔ یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی سن نہیں پائے۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز مجھے متاثر کر گیا اور میں کھنچا تمہارے پاس چلا آیا تھا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی۔ تم نے ایسا کیا کہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب تک کراچی راہ سے گھومنے لے کر جاتا، شاپنگ کرواتا، اگر اس کے گفٹ سے وہ کچھ پہن لیتی، ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا۔ اور اس نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا میں سب کام جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو۔ اس نے بہت قیمتی نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب کہا تھا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پپو ناراض ہوئی تھی۔ میری ہونے والی بہو ٹگے کی نوکری کرے، جتنی تمہاری وہ تنخواہ دیں گے اس سے دوگنی تو میں اپنے نوکروں کو دیتی ہوں، جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بات تیمور نے اللہ سے معافی مانگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہو کر سکتی ہو، میں پورا ساتھ دوں گا۔ وہ پپو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے انداز سے خود پر شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے منافقت کر رہی تھی۔ پپو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے ڈربے کی طرح لگتا تھا۔ جب تک پاکستان رہی عائلہ کی زندگی عذاب میں تھی۔ یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی چوڑی کیوں استعمال کی، کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے، ہماری بہو ہو اب ہماری جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد سے مجبور تھی، ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز نہ دیتی۔ لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، ویسے ہی فون کرتا تھا، ہائی بھی بھیجتا تھا۔ وہ بھی اسے بہت اچھی طرح سب ہینڈل کرتی تھی۔ 6 ماہ بعد عائلہ کی سالگرہ تھی، تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا تھا اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز دے ڈالا تھا۔ لیلا اور دانش چاچی کی طبیعت خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، تیمور کے آنے پر سے چھیڑنے لگے تھے تم نے کیا جادو کیا ہے اس پر، مجھے بھی بتاؤ، دانش پر کروں گی، یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نواز دیتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا۔ تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے کر گیا تھا، اس کا کوئی دل نہیں تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہاں ایسی باتیں
کہ اس کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا کہ میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی، سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، اسے نظر چڑھا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر قدم رک گئے تھے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر بےحد خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز BBC دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو، مگر افسوس ہے وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہوں، بمشکل بولی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے فارمل انداز پر حیرت سے بولا تھا۔ میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں، تم اپنی سناؤ؟ اس کے جواب سے پہلے ہی بولا، میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ساتھ چل پڑے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اسے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھتے بولا، اور وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ زمین کی سطح کا گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا دنیا اتنی وسیع نہیں ہے کہ جو کھو جائے پھر ملے نہ۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا۔ کچھ دیر جاؤ نہ ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا ہے فلموں کا اب مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا تھا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو کر بولا تھا، 2 سال وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی کچھ بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہی بولی تھی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی روٹھے انداز میں بولے کہ میرا نام لڑکی نہیں عائلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا تھا۔ کافی دیر بعد گمسم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ عائلہ، تمہیں مجھ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثر سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں، جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا چہرہ سچا منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیران کر رہی تھی، ایسے کر کے میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ اوپر دیکھ کر بات نہیں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا؟ کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے، وہ دوست تھا میرا، فیور تمہاری کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ عائلہ، مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تو تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھیں۔ یہ نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا ہے۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی، قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی تھی۔ اپنے کیفے سے گھبرا کے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو، میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی، وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہوگی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا۔ میں کمزور سی لڑکی سے ہار گیا، تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے ہارنے سے نفرت ہے، میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کب پہلی بار اچھی لگی تھی، شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی ہی میں آیا تو بولی، شکر ہے آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید اس وقت جب لڑکا خیمے سے باہر نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بددعائیں دے رہی تھی، مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی، اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی تھی، وہ سر جھکائے اسے سنتی رہی تھی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اس لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا وقت یہ وبال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کر جانا وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کے روتی تھی، اسے میں کبھی بھی بھولا نہیں تھا۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخرکار تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن حرکتوں کو میں چیز سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا نہیں کیا، وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہا جہاں میرا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ عائلہ، کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کر لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا، کہیں کھو گیا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو کے جیسے بھاگنا چاہتی ہے۔ پلیز بیٹھ جاؤ عائلہ، میری بات پوری سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا؟ میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے، سب ان کا خیال میں دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے
ٹکر لے کے شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی، جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اپنی نئی دنیا آباد کر لی تھی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں نیو، بیوی بچوں میں مصروف، مجھے پڑھنے کے پیسے بھیج دیتے، ماں کو تو وقت نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ آہستہ آہستہ میں بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی، خود سے ضد لگائی تھی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا ہے تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں، آئلہ میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی دیر کے بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی۔ جب سب ختم ہو گیا، اب آئے ہو۔ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا ہوا نظر آتا۔ اسے نہیں پتا تو وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ سے اسے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہارے فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سنی گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، اسے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست ہے، کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں لیلا اور دانش بھی آگے تھے۔ لیلا آتے شروع ہو گئی تھی، تمہاری وجہ سے ہم سن نہیں سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہیں۔ جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا، لیلا نے بھی دانش کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا۔ قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی تھی۔ خود کو حوصلہ دیتی مسکرا کر بولی تھی، ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلا، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیونسی تیمور۔ لیلا نے بے ساختگی سے دیکھا تھا۔ جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم سے بجھ گیا تھا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی، کون کہتا تھا یہ لڑکی بزدل ہے؟ اور دیکھو، سے بہادر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار کر رو رہا تھا؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پل صراط کا سفر طے کر رہی تھی۔ تیمور ہارون سے بہت خوش دلی سے ملا تھا اور اس سے مخاطب ہوا، ہارون صاحب آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اگر وہ کمزور لڑکی اور بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو بہادر آدمی تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا تھا، مصروفیات کیا ہے؟ میں سڈنی میں ایک فارم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں، جو ذہن میں آتا ہے پیپر پہ اتار لیتا ہوں۔ اس پر تیمور اور دانش ہنس پڑے تھے۔ آپ آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے، بس یہ بات ابھی طے ہو گئی ہے کہ ہم شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے، ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے۔ اس کا نقشہ آپ بنا کر دو گے؟ منظور ہے، بالکل منظور ہے جناب۔ لیلا اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئلہ اس کی آرام سے باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باتیں کر کے وہ بڑی گرمجوشی سے کھڑا ہو کر داغافی سے کہنے لگا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زحمت کی ہے۔ وہ کہتے منہ سے باتیں کرنے لگی۔ لیلا کو اچانک کوئی کام یاد آیا، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں آئی تو وہ کسی بات پر سب ہنس رہے تھے۔ رات تیمور کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد لیلا اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر جو وہ بول رہی تھی وہ قابل فہم تھا۔ لیلا تم کسی قسم کی باتیں کری ہو؟ وہ آخر تنگ آ کر بولی تھی، آئلہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے، اسے مایوس مت لٹاؤ، اسے روک لو۔ اس کی بات سن کر آئلہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، کل کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے تو اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو جاؤں گی۔ کیوں خود کا زیہ دے رہی ہو؟ تیمور بہت آزاد خیال ہے، میں اس سے بات کروں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھ لوں گی، زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا ہے، میں اس وقت اسی کے پیچھے گئی تھی، وہ کتنا تھکا نڈال لگ رہا تھا، میں اس کا فون نمبر اور ایڈریس لے آئی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ نے لیلا کا ہاتھ بہت نفرت سے جھٹک دیا تھا۔ تم میری دوست نہ ہوتی تو اس بات پر تمہیں تھپڑ مار دیتی۔ دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا، اگر محبت کی ہے تو تیمور بھی بہت کرتا ہے، اس رستے پہ تمہارے سمجھانے پر آئی تھی، اب پلٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ کوئی یورپ نہیں ہے، یہاں شادیاں مذاق نہیں ہوتی، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ میں مشرق کی لڑکی ہوں جس کے ساتھ باندگی مرتے دم تک نبھاؤں گی، تو میں نے تمہیں کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسے لوگ کا یہی انجام ہونا چاہیے جو درست وقت پر درست بات نہیں کر پاتے۔ کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت کی؟ میرا خیال تھا درد دل پر دستک دیتی ساری زندگی میرے انتظار میں رہے گی۔ آج سوچو تو دل میں آتا ہے میں ہی ایسا تھا، حالات نے مجھے ایسا کر دیا، ماں پاپا کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو زد کرتا رہا بری طرح، ماں باپ نے تو اپنے زندگی نئے سرے سے شروع کر دی، میں ساری زندگی پیار کو ترستا رہا، والدین کو بھی خیال نہ آیا، 16 سال کا بچہ گھر بکھرنے پر ٹوٹ چکا تھا، وہ اسے بھول گئے تھے، میں تنہا رہ گیا، ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہاسٹل میں بیزار زندگی گزاری، یہ سوچتا کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے رشتہ ہوگا، محبت کا گزارا بھی نہیں ہوگا، اس لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح رد کر دیا، کیا پتا تھا ایسا کر کے خود کو دکھی کر لوں گا، اور تیمور خوش بختی کا تاج سر سجا لے گا، اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے، تم بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی ہارون بھی تھا جو شاید اپنی زندگی سے برکت چاہتا تھا۔
تیمور اور وہ جولی پسند کر کے ڈنر کرنے آئے تھے۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں کافی دیر لگی تھی۔ سردیوں میں رات 10 بجے بھی آتی رات ہوتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اسی دن اس کا ساتھ جولی پسند کرنے گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے بارش، روڈ پر سناٹا، گاڑی میں ہلکا سا میوزک، مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ آئلہ مسکرا رہی تھی کہ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے وسان خطا ہو گئے تھے۔ 3 نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی تھی، ان کی گاڑی روکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھوں میں گن لیے بڑے اتفاق لہجے میں نے اترنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور سے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھی سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ان کی بات سن کر ایک آگے بڑھا۔ تیمور کے ساتھ کھڑی کو بہت غور سے دیکھا تھا، اپنے ساتھی سے بولا، یار خالی کیا جائے، یہ سامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے، بڑی چیز بری نہیں ہے، کیا خیال ہے تمام کبھی کوئی چکر چلا لے؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل میں جیسے بجلی گری تھی۔ آئلہ بھاگ کر تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچا کر خود کو چھڑوا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا، وہ گر گیا۔ اگر خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چل جاؤ، اگر مرنے کا اتنا شوق ہے۔ اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی، مگر اتنی تسلی تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے۔ اسے زیادہ دیکھ کر گنگ ہو گئی۔ اگلے پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہو گئی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا ہوگا مرد نہ ڈرپوک تھا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے مار کھا گیا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی تھی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی تھی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی۔ اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک میں تھا۔ وہ اسے اس گلی میں مڑتا نہیں دیکھ سکے تھے، یا پھر خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ گاڑی آگے لے گئے تھے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہیں چھپی رہی۔ وہ جا چکے تھے، مگر احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گارڈ میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دیر تک کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی۔ پورا علاقہ اب تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی کھڑی سڑک پر زور سے بجلی چمکی۔ ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے مشکل سے اپنی باہوں میں لے کر آنچل سر پر ڈالا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو ضبط کیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور وہ سنسان سڑک پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی اور پریشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے تھے۔ اتنے میں گیٹ پر بیل نے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ آئلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں گیٹ کھولا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا تیمور کہاں ہے؟ وہ اس کے حولے سے خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی تھی۔ آئلہ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ شکر امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بہت بدھ بننے کی کھڑی بھابھی نہ جانے کیا وہ پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، بتاؤ، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگے۔ بڑے سکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بھابھی سے پھپھو کے پاس بھجوا دیں۔ پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ بھابھی وہیں گمسم کھڑی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ بات کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تھی تو انہوں نے سنا کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، ہارون میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں، زندگی بھر کے لیے میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پر نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بڑے دل کا تھا جو تڑپتا مچلتا آخرکار دنیا کی رسم و رواج سے ٹکرا گیا تھا۔ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کرنے والی تھی، اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی۔ دولت کا گاڑی نہیں، اس عزت تحفظ سے درکار تھا۔ جس کا صاحبان ہو وہ خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہیں آنے دے، جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار شجر بنے، جو اسے کسی کو آنکھ میلی سے نہ دیکھے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، مگر کسی بغیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں تھا، اور اپنے فیصلے پر بہت زیادہ مطمئن تھی۔ اور اس کا رکھوالا، اس کا صاحبان صبح ہوتے ہی آ گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول تو اچھا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ناول کا نام ہے وہ ایک کیسا شجر ہو از فرحت اشتیاق۔ تو فرحت اشتیاق بہت اچھی رائٹر ہیں، ہم کو بھی معلوم ہوگا، ان کے ڈرامے وغیرہ بھی آج کل آ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اگر پسند آیا تو لائک کریں چینل ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا ساتھ رہیں تاکہ
ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے سے ناول لے کے ہیں، تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.